नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 158। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन्ना बेशक अस्सफ़ा सफ़ा वल मरवता मरवा मिन से शाइरा नशानात अल्लाही अल्लाह के वमन पस जो हज करे अलबैता खाना काबा का आवी तमरा या उम्रा करे फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह अलैहि उस पर अन ये के यतवफ़ा वो तवाफ़ करे बिहिमा इन दोनों का वमन और जो कोई ततव्वा खुशी से करे खैरन कोई नेकी फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह ताला शाकिरुन कदरदान है अलीमुन जानने वाला है। रूट वर्ड इन्न सफ़ा बेशक सफ़ा वल मरवता और मरवा सफ़ा और मरवा काबा से मशरिक की तरफ दो पहाड़ियों के नाम है और सफ़ा सफ़ातुन से है गोल ता के साथ सफ़ा सख्त चट्टान को कहते हैं जो साफ और हमवार हो ऊपर कुछ उगा हुआ ना हो। अब तो खैर उसके ऊपर कुछ नहीं उग सकता, इसे सेव कर दिया गया है क्योंकि पहले भी वो चटियल थी, कुछ उगा हुआ ना था। इसी तरफ जबले अब्दुल कैस है, इस पहाड़ को जबले अब्दुल कैस भी कहते हैं। और मरवा मरवा अरबी में नरम चीज को कहते हैं, सफ़ा के ये ऑपोजिट। दूसरी तरफ ये पहाड़ है, इसे कुएन काना ज़रूरी नहीं है, इसे याद करें, इसे सिर्फ पहचान के लिए पता होना चाहिए। ये उसी की बात हो रही है। सफ़ा और मरवा क्या है? मिन शाइरिल्लाह अल्लाह के शायर में से है। शीन आइन रा इसका रूट है। निशानी के मायने में ऐसा अमल या जगह जो किसी हकीकत का शऊर दिलाए, मसलन काबा, अरफा, मुज़दलिफ़ा, जुमरात, जुमा, रमज़ान, अजान, नमाज, कुरान, ये सब निशानियां हैं। किस चीज़ का एहसास दिलाती हैं? दीन का, कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का सिंबल है, पहचान है। सफ़ा मरवा भी इसी तरह पहचान है, दीन की पहचान है। शाइरिल्लाह अल्लाह के शायर में से है, अल्लाह ने उनको शायर मुकर्रर किया है। फमन तो जो कोई हज करे उसका लफ्ज़ी माना इरादा करना, किसी चीज़ का इरादा करना। अलबैता बैतुल्ला का, किसके लिए इरादा करना? बैतुल्ला का हज या उम्रे के लिए। यहाँ मुराद है हज करना क्योंकि आगे उम्रा का लफ्ज़ आ रहा है। अवी तमरा या उम्रा करे, उम्रा का लफ्ज़ी माना ज़ियारत करना। आइन मीम रा इसका रूट है। आमरा या मुरू कहते हैं आबाद करना। तो हज साल में एक दफ़ा होता है। अगर सिर्फ हज फ़र्ज होता तो फिर बैतुल्ला साल भर आबाद ना रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घर को आबाद करने के लिए उम्रे का भी बहुत सवाब रखा। साल भर लोग जाते रहते हैं। फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह अलैहि उस पर। जुनाहा का लफ्ज़ जीम नून हा से है। जुना परिंदे के पर को भी कहते हैं, विंग। तो किसी एक चीज़ की एक जानिब के लिए आता है, दो तरफ होता है ना फ़र्क, एक जानिब क्या कहलाती है? जुनाह। जुनाह का वैसे तर्जमा किया जाता है गुनाह, क्योंकि गुनाह में भी इंसान इतदाल में नहीं रहता। क्या करता है? एक तरफ को झुक जाता है। असल दीन क्या है? इतदाल में रहना। दाएं और बाएं लुढ़क जाना क्या है? गुमराही। वो गुनाह जो इंसान को हक से हटाकर दूसरी तरफ माइल कर दे, वो जुनाह कहलाता है। वैसे तो गुनाह के लिए आपने एक और लफ्ज़ भी पढ़ा है, वो क्या है? इसम गुनाह। फला जुनाह अलैहि पास उस पर कोई गुनाह नहीं। आई तवफ़ा बिहिमा कि वो तवाफ़ करे दोनों का। तवाफ़ का मतलब होता है चक्कर लगाना, मुराद यहाँ सही करना। बिहिमा उन दोनों का कितनी बार चक्कर लगाया जाता है? 7 बार। वमन ततव्वा और जो खुशी से करे, तो आइन इसका रूट है। करहन का अपोजिट है।
خوشی اور رغبت سے کوئی کام کرنا، اسی سے لفظ اطاعت نکلا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. ہم کہتے ہیں نا، کیا مطلب بنا؟ خوشی سے بات مانو. خیرن، خیر، کوئی نیکی یعنی خوشی سے کوئی کام کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر، قدردان ہے. شین کاف را اس کا روٹ ہے، شکر سے ہے. اگر اللہ کے لیے لفظ آیا ہے، مراد قدردانی کرنا، احسان اور نیکی کا بدلہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے عمل سے زیادہ دیتا ہے. علیم، جاننے والا. شاکر فاعل کے وزن پر ہے، علیم فاعل کے وزن پر ہے. بہت زیادہ جاننے والا ہے. علیم مبالغے کا صیغہ، مبالغے کے وزن پر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں. مکہ میں حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے. حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کعبہ کے طواف کے علاوہ سعی نہ کی جائے. حدیث میں آتا ہے، سعی کرو پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو فرض کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم، کسی شخص کا حج اور عمرہ تمام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک سعی نہ کرے، طواف نہ کرے. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، اوی تمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے یعنی 7 چکر لگائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ سعی لازم ہے اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ کوئی گناہ کی بات نہیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان دونوں پہاڑیوں پر 2 بت رکھے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی روشنی عام کی تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ دور جاہلیت کی یادگار ہے اور ان بتوں کے یہاں ماضی میں ہونے کی وجہ سے اس کی عیسائی کرنا یہاں درست نہ ہو. تو وہ ان بتوں کی وجہ سے سعی سے اعتراض کرنے لگے یا ان کے دل میں ایک حرج ہوا. حرج کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو. تو اس پر یہ واضح کر دیا گیا کہ ایسا کرنا درست ہے کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یادگار نہیں، اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے. اس عمل کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ میں لا کر آباد کیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھی. سارہ کون تھی؟ ابراہیم کی بیوی جو ہجرت کی تھی ان کے ساتھ. پھر انہوں نے اس سے شادی کی تھی اور شادی کرنے کے بہت عرصے تک ان کی اولاد نہیں ہوئی. حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھی. سارہ کون تھی؟ ابراہیم کی بیوی جب ہجرت کی تھی ان کے ساتھ. پھر انہوں نے اس سے شادی کی تھی اور شادی کرنے کے بہت عرصے تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی. یہ لوگ حران میں رہتے تھے. حران ایک علاقہ ہے. یہ حران میں ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ تک رہے اور وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی. لوگ نہیں مانے تو بالآخر انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے نکلیں. وہاں سے نکل کر وہ عجیب کی طرف چلے. عجیب کا بادشاہ ان دنوں بہت ظالم تھا. جب اسے پتا چلا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے، اور حضرت سارہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی سوائے حضرت حوا کے. حضرت حوا کی بیوٹی سب سے زیادہ تھی، اس کے بعد حضرت سارہ کی تھی. اب یہ تھا جب اس بادشاہ نے چاہا کہ حضرت سارہ کو زبردستی ابراہیم سے لے لے اور اس نے ایسا ہی کیا. اس نے اپنے سپاہی بھیجے اور جبرن پکڑ کر لے آئے. اتنے میں حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی. پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے. یوں ہی جو ظالم بادشاہ
تھا اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، یہ کیا ہوا؟ بہرحال اس نے معافی مانگی۔ اس نے کہا تم میرے لیے دعا کرو، میں ٹھیک ہوں اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بہرحال وہ ٹھیک ہوا۔ اس نے دوبارہ وہی کوشش کی، پھر تیسری دفعہ پھر وہی کوشش کی، پھر بالآخر اس نے یہ سمجھا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے زیورات بھی دیے اور ایک کنیز بھی ساتھ دی۔ یہ کنیز حضرت ہاجرہ تھی۔ حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو لے کر فلسطین آئے، حضرت ہاجرہ بھی وہاں تھی۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز کے طور پر رہتی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم کی اولاد نہیں ہے اور انہیں اس بات کی فکر ہے کہ ان کے بعد دنیا میں دین کا پیغام عام کرنے والا کوئی ہو، تو حضرت سارہ نے اپنی خوشی سے حضرت ہاجرہ کو پیش کیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کی اولاد ہو۔ جب نکاح ہوا تو اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دیے، بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ جیلسی پیدا ہوئی، انسان جتنی بھی خوشی سے قربانی کرے لیکن انسان کے جو فطری جذبات ہیں وہ تو ہیں کہ نبی کی ازواج کے درمیان بھی باہم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا، کوئی کتنا بھی نیک ہو، انسانی جذبات بہرحال اپنے کام کرتے رہتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوا، یوں ہی اسماعیل بڑے ہوئے تو اللہ نے حکم دیا حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں سے لے کر ایک اور جگہ پر جا کر آباد کریں۔ وہ مکہ میں دونوں کو لے آئے جہاں تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ساتھ لائے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر واپس چل دیے۔ جب وہ جا رہے تھے حضرت ہاجرہ نے کہا ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ خاموش رہے، پھر آگے گئے، پھر حضرت ہاجرہ پیچھے آئیں اور کہا کہ کہاں چھوڑ رہے ہیں ہم کو؟ پھر خود ہی بولیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حکم کے آگے کوئی دوسری بات نہیں دیکھتے، کوئی دوسری بات نہیں کرتے، تاکہ کسی بھی قربانی سے گریز نہ کیا جائے۔ تو جب وہاں سے جانے لگے حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اگر آپ اللہ کی خاطر نکل رہے ہیں تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا ضرور بندوبست کرے گا۔ بہرحال کھانا پانی ختم ہوا، حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی، اسماعیل پیاس سے بلک رہے تھے، تو پانی کی تلاش میں وہ پہلے صفا کی طرف گئیں۔ اس پہاڑی پر چڑھ کر آس پاس دیکھا کہ کہیں اور پانی ہو تو وہ وہاں سے جا کر بچے کے لیے پانی لے آئیں، کہیں نہیں تھا۔ وہاں سے نیچے اتری تو دوسری طرف دوسری پہاڑی مروہ کی جانب چڑھی، دیکھا پانی نہیں تھا۔ بہرحال کبھی مروہ کبھی صفا پر چڑھتی اور اس طرح اس دوڑ میں لگی رہی کہ بچے کے لیے کچھ پانی لائیں، اور بچے کی رونے کی آواز بھی وہ سن رہی تھی، بچے کی چیخ و پکار بھی سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہوئی، بچے کی چیخ و پکار بند ہو گئی، انہوں نے محسوس کیا شاید اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ بہرحال تیزی سے بچے کی طرف دوڑی، آ کر دیکھا تو وہاں تو پانی تھا، تو پتہ چلا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی ایگریمنٹ بغیر کسی حجت اور بغیر کسی تکلیف دہ بات کے سرے تسلیم خم، تو جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا اور خانہ کعبہ اللہ کی نشانی قرار پایا، تو بالکل اس کے ساتھ ہی حضرت ہاجرہ کی دوڑ کی وجہ سے اللہ نے پہاڑیوں کو اپنی نشانی کہا، فرمایا حج عمرہ کرنے والوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ وہاں طواف کریں، کیونکہ یہ پہاڑیاں بتوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یادگار ہیں۔